बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची के उमाबाद में 1.5 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और दूसरी तरफ कराची में जगह जगह पर एहतजाज भी किए जा रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों में यही सबकी तरफ से इल्तिजा की जा रही है कि इस दरिंदे को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मनान जो कि इस बच्ची का मुल्जिम है, जिसने इस बच्ची के साथ ना सिर्फ ज्यादती की बल्कि इसका कातिल भी है। मनान के साथ दीगर 2 लड़के भी उस वक्त मौजूद थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया है कि उनका इस सारे मामले से क्या लेना देना है, या वो उस वक्त मनान के साथ थे भी या नहीं थे, जिनमें कि एक उमर नामी लड़का है। कौन सी सीसीटीवी फुटेजेस उनकी फैमिली की तरफ से दी गई हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मनान के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सी चीजें सामने आई हैं, बिलखुसूस जो मनान इससे पहले जिस किस्म के काम करता रहा है, पुलिस ने इस हवाले से क्या चीजें बताई हैं कि क्या ये जो दरिंदा है ये पहले भी इस तरह के काम करता था, और अगर वाकई ये इस तरह का था तो आइजल की जो वालदा है उन्होंने फिर इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया। आइजल की वालदा ने इस बारे में भी कुछ हमारे साथ चीज़ें शेयर की हैं। तो ये इस वक्त जो मामला है ये सड़कों पे आ चुका है, यानी कि जो आइजल के लिए जस्टिस फॉर आइजल एक ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे, और इसके साथ साथ कराची में लोग सरापा एहतजाज हैं क्योंकि एक छोटी मासूम बच्ची को दरिंदगी का उस वक्त निशाना बनाया गया जबकि उसकी वालदा को भी ये पता नहीं था कि वो इस दरिंदे के पास है बच्ची, और बच्ची की खाला को भी ये नहीं पता था कि मनान के पास बच्ची है। बच्ची की वालदा का यही बताना है कि उन्होंने जब मनान के हवाले बेटी को किया तो उन्होंने उसे ये कहा था कि इसकी खाला को जाके बच्ची पकड़ा दी जाए, लेकिन मनान ने बच्ची को खाला के हवाले करने की बजाय अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए, जो कि उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से एक ही मिनट में उसने अपना जहन बना लिया हो कि वो बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाएगा और फिर किस जगह पे ले जाएगा। जाहिर है उसने इस हवाले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि मनान बच्ची को किस किस जगह से गुजार के उस जगह पे लेके गया है जहां पे बच्ची से ज्यादती की गई है। अब इसमें सबसे पहले जो एक उमर नामी लड़का है, जो कि बताया जाता था कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, और एक कब्रिस्तान का लड़का, इन दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में लिया और इनको इन्वेस्टिगेट किया है। उमर की जो फैमिली है उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हवाले की है जिसमें कि उस दिन जिस रोज़ ये वक़ुआ होता है और उस वक्त पर जो कि टाइम बताया जा रहा है, तो उमर अपने एक जिस जगह पे काम करता है, कारखाना है, वहाँ पे मौजूद है। उमर उस कारखाने में ना सिर्फ काम में बिजी था बल्कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो कारखाने के गेट से काफ़ी लेट बाहर निकल रहा है। तो उनके वालिदैन जो हैं उमर के, वो तो यही पुलिस को बताते हैं कि वो मनान के साथ नहीं था, वो अपने काम पर था। इसी तरह जो कब्रिस्तान का लड़का है उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह की शवाहिद, कोई ऐसे सबूत पुलिस को फ्राहम नहीं किए गए कि वो मनान के साथ था या नहीं, लेकिन कब्रिस्तान वाला लड़का भी यही बताता है कि मनान के साथ वो बिल्कुल भी नहीं था, और इस हवाले से वो कहता है कि उस रोज़ उसका इससे कोई राब्ता नहीं हुआ है। मनान का CDR डेटा भी चेक किया गया है कि वो किन लोगों से रवाबित में था उस रोज़, क्या वाकई उसने अपने दीगर दोस्तों को भी साथ मिला रखा था, या जो प्लानिंग की गई थी उसमें बाकी लोग भी शामिल थे या नहीं थे। तो इसमें उमर नामी जो लड़का है वो फ़िलहाल क्लियर हो चुका है, और जो कब्रिस्तान वाला लड़का है फ़िलहाल उसके ऊपर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी तरह मनान के हवाले से पुलिस का ये बताना है कि जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, यानी कि जब इसकी पुलिस ने अपने रवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की है, तो पुलिस का बताना है कि मनान बताता है कि वो 3 साल से इस तरह के काम कर रहा है, यानी कि अपने घर के अंदर एक 13 साल बच्ची को इसने मल्टीपल रेप का निशाना बनाया। इसी तरह पुलिस का ये बताना है कि वो कहता है कि उसने दीगर 2 और बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया कई बार, और मनान का ये बताना है कि जिन बच्चों के साथ वो इस तरह के काम करता था उसकी नानी को ये सब कुछ पता होता था। यानी मनान की जो नानी है वो आइजल की वालदा की सगी फूफो हैं, और जब मनान पैदा हुआ था यानी इसके वालिदैन में सेपरेशन हो गई थी और इसकी वालदा ने किसी और से शादी कर ली, इसके वालिद ने कहीं और शादी कर ली,
اور منان جو ہے اس کے ماں باپ میں سے اس کو کسی نے بھی ساتھ نہیں رکھا، تو یہ اپنی نانی کے پاس ہی بڑا ہوا، وہیں پہ پلا، اور یہ تقریباً اب جیسے کہ 17 سال کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ اپنی نانی کے پاس ہی رہتا ہے۔ اب جس طرح کی اس کی گھٹیا حرکتیں ہیں، اس کی نانی ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے قریبی جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا، تو جو اس کی نانی ہے وہ اس کو اس حوالے سے اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی تھی کہ وہ ان بچوں کو پیسے دے دیتی تھی۔ اب یہ جو بچیاں ہیں یہ ان کی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں یا کہ وہ ان کے گھر کوئی کام وغیرہ کرنے والی تھی، کون لوگ تھے وہ، اس حوالے سے فی الحال پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کے خاندان میں سے یا کوئی بھی ایسا فی الحال ابھی تک شخص سامنے نہیں آیا کہ کسی کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو اور منان کے لیے وہ کوئی کمپلین لے کے آئے ہوں۔ لیکن اب جو آئزل کی والدہ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ سارا دن تھانے میں موجود رہتی ہیں جب سے یعنی یہ کیس سامنے آیا، ان کی بچی کو انہوں نے جس حالت میں دیکھا اور پھر اپنی بچی کی تدفین کرنے کے بعد وہ اس ملزم سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تھانے میں گئی۔ تو آئزل کی والدہ کا بتانا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کو پوچھا گیا منان کو کہ اس نے آئزل کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، تو منان کا یہ کہنا تھا کہ کون آئزل، آپ کس آئزل کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو کسی آئزل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ تو آئزل کی والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، تم نے جو کچھ بھی میری بچی کے ساتھ کیا ہے مجھے کھل کے بتا دو اور میں تمہیں یہاں سے نکال کے تھانے میں سے واپس لے جاؤں گی۔ تو جس پہ وہ بتاتی ہیں کہ پھر اس درندے نے انہیں بتانا شروع کیا اور پھر اس نے اتنی لمبی کہانی انہیں سنائی اور اس پوری کہانی میں یہ بار بار مسکراتا رہا، بار بار غلیظ گندی باتیں کرتا رہا۔ جو آئزل کے والد ہیں انہوں نے اس دوران اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائے جب یہ سارا وقوع بتا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ پولیس کے لوگ بھی موجود تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو منع کر دیا، کیونکہ یہ والدین یہ چاہتے تھے کہ اس درندے کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آئزل کی والدہ تو ابھی بھی جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس درندے کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے فارم اس کا موجود نہیں، اس کی پیدائشی پرچی بھی غائب کر دی گئی ہے اس کی جو نانی ہے ان کی طرف سے، کہ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور جتنا یہ مائنر ہوگا اتنا ہی اس کو ریلیف ملے گا۔ تو لہٰذا اس وقت یہ جو ریلیف والی باتیں ہیں یہ سننے کے بعد بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کا جنسی بھیڑیا جو کہ نہ صرف پہلے بھی 2 سے 3 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا اور پھر اس نے ایک ایسی بچی، معصوم بچی، چھوٹی بچی جو کہ 1.5 سال کی تھی اور اس کے ساتھ جو اس نے درندگی کی، جو گھناؤنی حرکت کی ہے، اس کی اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت کا اس کو نشان بنا دیا جائے۔ جہاں تک ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پہ ایک ولی نامی بچہ تھا جس کا کیس سامنے آیا، 5-6 سال کا بچہ تھا، اور پھر جب وہ درندہ پکڑا گیا یعنی اس بچے کا ملزم پکڑا گیا تو اس کے موبائل میں سے کچھ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ڈیٹا سامنے آیا تھا کہ اس نے یہ ویڈیوز ڈارک ویب پہ دکھائی ہیں۔ لیکن منان کے بارے میں پولیس کا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اس کا موبائل چیک کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا CDR ڈیٹا وغیرہ بھی نکلوایا گیا ہے، تو اس کا فی الحال کوئی اس طرح کا اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا یا کوئی ایسی چیز فی الحال سامنے نہیں آئی جو ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہو۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ درندہ انویسٹیگیشن میں یہ بتاتا ہے کہ چونکہ یہ پہلے بھی بچیوں کو اس طرح کی درندگی کا نشانہ بناتا رہا، جیسے کہ 13 سالہ ایک بچی ان کے گھر میں ہی تھی، یعنی اس کی جو نانی ہے اس کے گھر میں، وہ بتاتا ہے کہ اس کو وہ کئی بار زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس روز اس کو کوئی اور ان میں سے لڑکی نہیں ملی جن کے ساتھ وہ پہلے بھی اس طرح کے کام کرتا تھا، تو لہٰذا اس نے اس معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ نہیں آتی یہ بات وہ اس لیے کہ اسے کیسے پتا تھا کہ فوری طور پہ یہ بچی کو لے گا اور کسی جگہ پہ لے جائے گا۔ ظاہر ہے اس نے پروپر اس کی پلاننگ کی تھی جس میں کہ اس کو یہ یاد تھا کہ میں نے ایک پلاسٹک کا فیڈر بھی ساتھ لے کے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نیا ڈائپر بھی خرید کے لے جانا ہے اور بچی کو پھر میں نے اس کی ماں کے حوالے جب کرنا ہے تو نئے ڈائپر کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ تو اس سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ اس کا منصوبہ تھا۔ اس وقت جو آئزل کی والدہ ہیں وہ پروٹیسٹ میں بھی جا رہی ہیں، تھانے بھی جاتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ جتنی دیر بھی، جتنے گھنٹے بھی تھانے میں بیٹھی رہتی ہیں
یہ درندہ جب بھی ان کے سامنے آتا ہے یہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، انہیں دیکھ کے ہنستا ہے، ایون کہ اس کے کان میں سرگوشی کر کے آئزل کی والدہ میں یہاں تک کہتا رہا ہے کہ میں ابھی بھی بہت مزے میں ہوں۔ تو لہٰذا اس جیسے درندے کو بجائے کہ مائنر ڈکلیئر کیا جائے، اس کے بے فارم جو ہیں وہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ایج کا تعین کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس درندے کو ایسی سزا اب تک دے دینی چاہیے تھی کہ یہ جو باقی آگے ایک ٹرائل کا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جس میں کیس عدالت میں جائے گا، آئزل کی والدہ وہاں چکر لگائیں گی۔ ایک تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، بیٹی کے ساتھ اس قدر درندگی والا گھنونا فیل کیا گیا، اور دوسری طرف اب وہ کیا یہ پورا کیس لڑنے کے لیے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ شاید اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہیں جو کچھ ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئزل کے جو والد ہیں وہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی دونوں کو چھوڑ چکے تھے۔ یہ جو عدالتی معاملات ہیں یہ ایک خاتون کے لیے فیس کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ابھی لوگ اس پروٹیسٹ کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا، اور پھر جو آئزل کی والدہ ہیں کیا وہ اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتی رہیں گی؟ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم سعودیہ کے قوانین دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسی لیے کسی کو اس طرح کا فیل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر چوری کریں گے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اسی طرح اگر ہم کوئی اور گھنونا فیل کریں گے تو اس کے مطابق ہمیں بھی اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو عدالتی نظام ہے وہ بہت ہی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملزمان کئی سال جیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد بڑے آرام سے وہ بآسانی ان جیلوں میں سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں۔ آئزل کی والدہ یہ بھی مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کی جو پھپھی ہیں یعنی کہ منان جن کا نواسہ ہے ان کو فوری طور پہ حراست میں لیا جائے، کیونکہ آئزل کی والدہ کا یہ انکشاف کرنا ہے کہ جو ان کی پھپھی ہیں انہیں ہر بات کا پتہ ہے کہ منان کب سے یہ سارے کام کر رہا ہے، کیونکہ آئزل کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ منان اس طرح کے کام کرتا ہے، یعنی کہ اس نے پہلے بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ اب جیسے کہ انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو منان نے خود پولیس کو یہ بتایا ہے کہ ان کی جو نانی ہے وہ یہ سارے معاملات کو جانتی ہیں، اور اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ان کی نانی پیسے دے کر ان بچوں کے منہ بند کر دیتی تھی۔ تو ان بچیوں کی فیملیز کی طرف سے فی الحال کوئی موقف نہیں آیا، اور منان نے تفتیش کے دوران خود ہی یہ تمام انکشافات کیے ہیں۔ ملزم پولیس کی حراست میں اس وقت پاگل پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرامہ کرتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور بچہ ہوں، مسکراتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اور اس وقت تھانے کے اندر اس کو کھانا فراہم کرنا، اسے کپڑے فراہم کرنا، باقی ساری چیزیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو آئزل کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں کہ ان کی بیٹی منو مٹی کے نیچے چلی گئی، لیکن ایک ایسا درندہ بھیڑیا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جب تھانے میں جاتی ہوں مجھے جتنی دفعہ وہ نظر آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا یہی پولیس سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیں اور میں اسے خود سزا دے لوں، اور اس کے بدلے میں جیل میں جانے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے قانون تو پولیس بھی ہاتھ میں نہیں لینے دے گی۔ اگر آئزل کی والدہ کو پولیس کی طرف سے یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کی طرف سے انصاف دے دیا جائے تو انہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری طرف اس وقت یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو درندہ ہے اس کا اس وقت مائنر والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہی زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو فیملی ہے یعنی کہ آئزل کی والدہ کی جو پھپھی ہیں اور اسی طرح جو دیگر رشتہ دار ہیں، منان کو بچانے کے لیے وہ اس وقت تگ و دو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پیدائشی پرچی بھی ایک نئی تیار کروائی ہے۔ اب یہ کہاں سے نئی پیدائشی پرچی انہوں نے جو پرانی ڈیٹس ہیں ان میں تیار کروا لی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 17 سال سے بھی کم عمر کا اسے بنانے کے لیے کہ نئی پیدائشی پرچی تیار کروائی گئی ہے۔ اس پیدائشی پرچی کے تحت ہی اس کو ریلیف مل سکتا ہے، جو کہ کسی صورت بھی نہیں ملنا چاہیے ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ آئزل کی والدہ کو کیا نہیں پتا تھا کہ منان کی گھٹیا نظر کیسی ہے یا اس کی حرکات کیسی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ انویسٹیگیشن میں یہ بتا چکا ہے کہ وہ تقریباً 6 مہینے سے اس بچی کو، معصوم چھوٹی 1.5 سالہ بچی کو بے ٹچ بھی کر رہا تھا۔ تو کیا والدہ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ شخص کیسا ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے پہ یا کسی گھر والے فرد پہ کسی نے کوئی بری نظر رکھی ہو تو اس کی کچھ حرکات سے پتہ چل جاتا ہے اور انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آئزل کی والدہ نے کبھی توجہ دی ہی نہ ہو، ان کا ذہن بھی اس طرف نہ گیا ہو کہ یہ شخص اس طرح کا بھیڑیا ہے اور یہ میری بچی کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والا ہے۔ تو آئزل کی والدہ کا یہی بتانا ہے کہ جب انہوں نے منان سے تھانے میں ملاقات کی تھی اور وہ پولیس کے جیسے کہ جسمانی ریمانڈ میں تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ منان نے ان کی موجودگی میں یہ اعتراف کیا کہ آئزل سے پہلے بھی وہ ایک بچے اور 2 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ چونکہ ملزم بار بار یہ اعتراف کر رہا ہے پولیس کے سامنے بھی اور آئزل کی والدہ کے سامنے بھی، تو پھر اس کے مطابق اسے سخت اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس حوالے سے جب ان کی پھپھو سے بات کی گئی ہے، آئزل کی والدہ کی پھپھو سے، پولیس والوں نے بھی ان سے جو بات چیت کی، جو ملزم منان ہے وہ یہ انکشافات کر رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی 2 بچیوں اور 1 بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا آئزل سے پہلے۔ تو ان کی پھپھو کا یہ پولیس کو بتانا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ بچہ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ اب چونکہ اس کو پولیس نے حراست میں لیا، پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جھوٹی باتیں مان رہا ہے، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے بچے میں کوئی ایسا عیب ہے۔ تو یعنی جو آئزل کی والدہ کی پھپھو ہیں وہ تو اس وقت بھی، یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی منان کو پوری طرح پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کی نئی پیدائشی پرچی جو ہے وہ بھی تیار کروا لی گئی ہے، جس میں 17 سال سے بھی اسے کم شو کیا جائے گا کہ اس کی جو عمر ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ نانی جو ہیں وہ اپنے نواسے کو اس کی تمام کرتوتوں کا علم ہونے کے باوجود بھی اگر پروٹیکٹ کرتی رہی ہیں، تو یہ جو درندہ ہے اب یہ اتنا بڑا اس نے ظلم کر دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو اس نے بھیڑیوں والا سلوک کیا ہے، اس کے بدلے میں اسے بالکل بھی کسی طریقے سے رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے خلاف سخت کارروائی ہونے کی ضرورت ہے، اسے ایسی سزا دی جانی چاہیے کہ جس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے کراچی میں اور لوگ بار بار جس طرح کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس کی سزا کے لیے، تو اسے بالکل ویسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ پاگل اور اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں فیملی کی طرف سے، فیملی کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، جو منان کی فیملی کے لوگ ہیں جو اس کو بچہ اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کس قسم کا بچہ اور پاگل ہے کہ جس کو یہ پتا تھا کہ میں نے بچی کو لے جانے سے پہلے اس کا ڈائپر اور پلاسٹک کی بوٹل بھی ساتھ لے کے جانی ہے، تو بعد میں جب بچی ماں کے حوالے کرنی ہے تو تب اس کو کس طریقے سے صاف ستھرا کر کے حوالے کرنی ہے، کیونکہ جب یہ بچی دینے کے لیے واپس آیا ہے تو اس نے بچی کی خالہ سے یہ کہا ہے، بچی بے ہوش تھی یا نڈھال تھی، خالہ سے اس نے یہ کہا کہ یہ سو رہی ہے، بس اسے سلا دو، اور بچی کا سونے کا ٹائم تھا، تقریباً اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے جب یہ بچی کو لے کے آیا ہے۔ تو بچی کو اس وقت جس حالت میں اس نے چھوڑا، اس وقت یہ پاگلوں والا تو اس کا کوئی معاملہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب باقی جو 2 لڑکے تھے وہ تو فی الحال اس معاملے میں سے پولیس کہہ رہی ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ ڈاکٹر کی طرف سے مینشن کیا گیا ہے کہ بچی کے ساتھ جو ملٹیپل ریپ ہوا یہ 1 سے زائد لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو فی الحال یہ سارا معاملہ جو ہے کہ منان ذہنی مریض ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی مریض نہیں، اس کو جنسی درندہ، جنسی بھیڑیا کہا جا سکتا ہے، جو کہ مسکرا بھی رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہا ہے۔ اب ایک چیز اور اس نے پولیس کو بتائی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ جس روز اس نے یہ سب کچھ آئزل کے ساتھ کیا، اس کے ستیلے باپ نے اس کو کچھ نشہ آور چیزیں کھلائی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یعنی یہ مختلف لوگوں کے اوپر نام لگا رہا ہے، کبھی کسی اپنے دوست پہ، کبھی اور مختلف لوگوں کے نام لے رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو شو کرے کہ یہ ذہنی مریض ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے آئزل کی والدہ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو اس وقت بہت ضرورت ہے اپنے بچوں کے اوپر خاص توجہ کریں، اور کسی بھی قریبی، کوئی بھی آپ کے جاننے والا، اس پہ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کریں، ایون کہ کوئی چیز لینے کے لیے یا کسی کے ساتھ بھی اپنے بچے کو بھیجنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کتنے بچے ہیں جو اسی طرح چیز لینے کے لیے گئے اور پھر آئزل کی طرح وہ واپس آئے کنڈیشن میں، پھر واپس آئے، والدین کے لیے ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہی رہ گیا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔